नाज़रीन, आज जरा बात करेंगे कि रियाद समिट में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। आपको जरा ये कहानी सुनाएंगे कि पाकिस्तान जो कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है, वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ रियाद समिट के अंदर। नाज़रीन, ये पहली अमेरिका अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद किया गया और कहा यह गया कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नबर्द आजमा होने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत के वजीर आजम इसमें हमें खामोश तमाशाई दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2.5 घंटे की तकरीर की तैयारी उन्होंने की और इस तकरीर का उनको मौका नहीं मिला। कॉन्फ्रेंस जो है 1.25 घंटे लेट शुरू हुई थी, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की आज जो स्टेटमेंट सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए गैर रस्मी गुफ्तगू में सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि चूंकि कॉन्फ्रेंस 1.25 घंटा लेट शुरू हुई थी, लिहाजा वक्त की कमी के बाइस तकरीर का मौका नहीं मिल सका। बट नॉट टू फॉरगेट नाजरीन, ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर जॉर्डेनियन सरबराह ने, मलेशियन सरबराह ने, इंडोनेशियन सरबराह को तो गुफ्तगू का मौका मिला। गो के कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगेन आई वुड से, आलमी दुनिया, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत के जो वजीर आजम थे, उनको ये मौका नहीं मिल सका। सऊदी फरमा रवाओं के दोहरे मयार का भी आज जरा तज़किरा करेंगे कि अपने मुल्क में जिस तरीके से ये खवातीन के हुकूक सलब किए बैठे हैं, उनको ड्राइविंग तक अलाउड नहीं है, जिस तरीके से महरम की सपोर्ट के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। लेकिन ट्रंप की खवातीन के लिए, मेलानिया ट्रंप के लिए और इवांका ट्रंप के लिए तमाम सऊदी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर भी जरा हम बात करेंगे। और मुसलमानों के खिलाफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहर उगलने वाले ट्रंप की सारी हमदर्दियां जो हैं वो भारत के साथ हमें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नजर आई। ट्रंप ने ये कहा कि भारत, रशिया, इवन चाइना का भी नाम लिया कि ये वो तमाम ममालिक हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं टेररिज्म से, लेकिन पाकिस्तान जो कि टेररिज्म के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट पर है और जितनी हमने कुर्बानियां जो हैं वो इसमें दी हैं, हमारी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया गया। क्या कहा ट्रंप ने जब उन्होंने ये बात की और भारत ने मेंशन किया, जरा आपको सुनवाते हैं। The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. But in sheer numbers, the deadliest toll has been exacted on the innocent people of Arab, Muslim, and Middle Eastern nations. They have borne the brunt of the killings and the worst of the destruction in this wave of fanatical violence. Some estimates hold that more than 95% of the victims of terrorism are themselves Muslim. नाज़रीन, आपने सुना जिस तरीके से पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश किया गया। इसके साथ साथ अमेरिका अरब इस्लामी इत्तेहाद था या ये एक ईरान मुखालिफ सफ बंदी थी, इस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो तासुर क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो यही है कि गोया ईरान मुखालिफ को इत्तेहाद जो है वो बनाया जा रहा है। और हमें ये बताया गया था पाकिस्तानियों को कि राहील शरीफ साहब जो है वो तो मसालतकार का किरदार अदा करेंगे, वो तो ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएंगे और वो खुद ट्रंप के दामाद के साथ वाली नशिस्त के ऊपर जो है वो तशरीफ फरमा थे और इस सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत भी की, जो कि डायरेक्टली नजर आ रहा था सीमिंगली कि ईरान मुखालिफ सफ बंदी के लिए है। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी हमें देखने में आई। 19 अमेरिकी कंपनियों और शख्सियात पर इक्तिसादी पाबंदियां जो है वो ईरान की तरफ से आयद कर दी गई हैं। और स्टेटमेंट्स अगर आप इनकी सुनिए नाजरीन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तनहा किया जाए, यानी सबको मिलकर ईरान को आइसोलेट करना चाहिए। और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद जो स्टेटमेंट दी कि ईरान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। तो सारी कॉन्फ्रेंस जो है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल एक तरीके से हो जाती है। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के हवाले से मुझे बात करनी है। स्टेटमेंट आ गई है प्राइम मिनिस्टर की, वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुई इसलिए मुझे मौका नहीं मिल सका। सर, 2.5 घंटे जहाज में जाते हुए उन्होंने ये तकरीर प्रिपेयर की, वहां मौका नहीं मिल सका। और ये वो फोरम था जो दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जिसने नबर्द आजमा होने के लिए सेंटर का कयाम और ये सारी चीजें, उस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी ना होने के बराबर रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश तमाशाई बने रहे। अब इससे हम क्या तासुर लें सर? तकलीफ मकाम है बहुत ज्यादा। देखिए, 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, वो कोई भी हो, वो कशकोल लेके सारी दुनिया का सफ़र करते रहे। जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने मांगा है कि जी हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। आज भी जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की गोद से निकल के चीन की गोद में बैठ के क्या कर रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। भैया
کبھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے جو ہماری لمٹس ہیں، جو جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹریچ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی ایک سسٹینیبلٹی، ایک لیول آف سسٹینیبلٹی جو وہ ڈیولپ کریں. So beggars اب can't یہ تو be ہمیشہ choosers. سے رہا ہوا ہے. سو obviously لیکن اب اس وقت میاں نواز شریف کی وساطت سے ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ بھی ہماری اس مجبوری جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے. وہ ہے نواز شریف صاحب کی ذاتی نوکری السعود ڈائنسٹی کی. یہ نواز شریف وہی شخص ہے جس کو کہ انہوں نے یہاں سے نکالا تھا اور پھر 7-8 سال وہاں ان کی خدمت کی، ان کو رکھا، ان کو اپنا ملازم بنا کے رکھا انہوں نے، اور یہ ان کی خدمت کرتے رہے. اور یہ جو ایک ایڈیشنل کمپوننٹ لے کے واپس آئے ہیں اور اس ملک کے اوپر ایک ریگڈ الیکشن کے تھرو قابض ہیں اس وقت، اس نے حالات کو اس نہج تک پہنچایا جس کا ذکر آپ نے اپنے. لیکن روز صاحب اگر یہ ذاتی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اگر اتنی اچھی ہوتی سر تو حالات بہتر ہونے چاہیے تھے نا. وہ ذاتی نوکریاں جب ہوتی ہیں نا، دیکھیے اربوں کا ایک طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کی کبھی اس 70 سالوں میں وہ لوگ جو کہ سعودی عربیہ میں گئے ہیں، انہوں نے وہاں ٹریول کیا ہے، وہاں رہیے، ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو وہ کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیشہ. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اور ہم ہمیشہ سے ان کہانیوں کو دباتے آئے ہیں جس طریقے سے سعودیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ گلف کے ممالک میں بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے. سارا کچھ ہے، جہاں آپ کی قدر ہے، جہاں آپ کی عزت ہے، وہ ممالک اور ہیں، وہ سعودی عربیہ نہیں ہے. جب سعودیز نے آپ کے ایک پرائم منسٹر کو اتنے لمبے عرصے تک اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹر ہمسیلف کہ مجھے موت کے پھندے سے بچانے والی السعود ڈائنسٹی ہے کیونکہ جنرل مشرف مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا تھا انہوں نے، یہ پرائم منسٹر کے اپنے الفاظ ہیں، وہ بچانے والے. جب وہ اتنی پرسنل انڈیٹڈنس آتی ہے تو اس میں لازمی بات ہے ایک آپ کی ایک ٹریڈیشنل جو آپ کا مولڈ رہا ہے پاکستان کا، کشکول لے کے ساری دنیا میں پھرنا اور مانگنا اور بھیک مانگنی، اور اس کے بعد ایک ایسی لیڈرشپ آپ کے اوپر براجمان ہے اس وقت جس نے کہ اپنی ذاتی انڈیٹڈنس کی وجہ سے پاکستان کے انٹرسٹ، پاکستان کی ریاست کے انٹرسٹس کو پرسنل جو انڈیٹڈنس ہے اس کے اوپر سیکریفائس کر دیا. لیکن ہماری مجبوریاں یاد سے تو نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈڈ فیکٹر نواز شریف کی صورت میں موجود ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن سر $16 بلین کا جو ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، ہماری ایک بڑی ورک فورس وہاں پر موجود ہے، کیا ہم یہ سارا رسک کر دیں؟ دیکھیے آپ نے اگر اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک سسٹینیبل اکانومی بنانا ہے اور کنسیکوینٹلی ایک سسٹینیبل ریاست بنانا ہے، جو کہ آپ کو یہ رسکس لینے پڑیں گے، آج سے بہت پہلے لینے چاہیے تھے. اور نہیں اگر یہ آپ نے تو وہ غلطیاں ہوئی ہیں پھر گاڑیاں بھی نکال رہے ہوں گے سر، یہی سڑکوں کے اوپر بھی پھر لوگ ہوں گے، پھر یہ کچھ نہیں سوچیں گے. دیکھیں عوام کو تو اپنی روزی روزگار چاہیے ہوتا ہے نا، پھر گورنمنٹ اگر یہ ٹف ڈیسیژن لیتی ہے تو پھر لوگ. دیکھیں آپ نے ریاست کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے، آپ نے میرے آپ کے یا ان کے انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھنا. تو پھر نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ریاست کے انٹرسٹ کے ساتھ وہ بھی موجود تھے نا، وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی موجود تھے سر. ایک ایسی کانفرنس میں وہ شرکت کر رہے ہیں جو پوری کے پوری ایران مخالف ہے، ایران بیشنگ. اور یہ اب وہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کے نیریٹو کو یہ نلیفائی کرتا ہے، یہ تمام نیریٹو کو نلیفائی کرتا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان پل بنیں گے. اور پاکستان ایک ایسی کانفرنس پہ بیٹھ کے اس کا حصہ بنا ہے، اس نیریٹو کا حصہ بنا ہے جو کہ انٹائرلی اینٹی ایران ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا جی، جو بھی پرائم منسٹر ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرے گا. تو آج پاکستان کو یہ ایک جو کمبائنڈ ایک سکرج ہے، وہ جو ایک پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل نیریٹو رہا ہوا ہے جو کشکول والا اور یہ ذاتی انڈیٹڈنس، یہ اکٹھے ہو کے آپ نے پاکستان کو ایک ایسے نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں کہ مجھے بہت تباہی آگے نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے نا، ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ جان مخالف ایک اتحاد، اور اس میں سے وزیر اعظم کیوں؟ ہم نے دیکھا راحیل شریف صاحب ان کو کس رول کے لیے ہم نے منتخب کیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ مصالحت کاری کا کردار ادا کریں گے، وہ سعودی ایران ٹائز جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پاکستان کے تعلقات سعودیہ. ابھی ہمارا پرائم منسٹر جاتا ہے، ان کو جو لفٹ کوئی ماضی میں ملتی بھی تھی اتنی بھی نہیں کرائی گئی سر. اور پھر راحیل شریف صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی خاموش تھے، پرائم منسٹر بھی خاموش تھے، اور پھر اگین یہ ساری چیزیں ایران مخالف بھی. ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیے ایران کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ سرپرائزنگ نہیں تھی، کیونکہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن سے آ رہے تھے ریاض، اس وقت انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اس سمٹ کا ایک مقصد تو انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کرنا ہے اور دوسرا ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا. تو یہ انہوں نے اپنی انٹینشنز بہت کلیئر کر دی تھی آنے سے. وی نیو اٹ. اب بات یہ آتی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایران کو نشانہ کیوں بنایا اپنی اس سپیچ میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک انٹرنل پہلو ہے جس پہ رؤف صاحب نے بات کی، ایک اس کا ایکسٹرنل پہلو بھی ہے. امریکہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کی جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں اس کو پریسائزلی ہٹ کیا ہے.
آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وہی کیا ہے، کیونکہ جب سیکٹیرین فالٹ لائنز ہٹ ہوں گی، امریکہ کا اسلحہ بکے گا، امریکہ کو مشرق وسطی میں اپنی فوجیں مینٹین رکھنے کا ایک جواز ملے گا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا ہمیں کیا ملا ہے سر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے سمٹ میں؟ دیکھیے ہمیں آئیڈیلی تو ایک پل کا کردار ادا کرنا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، لیکن وہ ہو نہیں رہا. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ $16 بلین ہمیں ریمیٹنسز کی مد میں مل رہے ہیں، لیکن آنے والے چند سالوں میں 2030 کا جو ویژن ہے سعودی عربیہ کا، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم جتنے بھی امیگرنٹس ہیں سعودی عرب میں ان کو نکالیں گے، تو وہ پہلو بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ریمیٹنسز سے زیادہ انرجی کا مسئلہ ہے، اور انرجی کے لیے آپ کو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، اور اس توانائی کے لیے ایران ہمارے لیے ایک بہت بہتر آپشن ہے. تو ہم اسٹریٹجکلی نہیں سوچ رہے؟ لگتا کچھ اسی طرح سے ہے کہ شاید ذاتی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات پر اس وقت غالب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیژن صرف حکومت کا تو نہیں ہو سکتا سر، اس میں ریاست اور ریاست کے دیگر ادارے بھی ایک پیج کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں نا؟ دیکھیے انٹینشنز کیا تھیں یہ بہت جاننا ضروری ہے. جس وقت جنرل راحیل شریف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا اس کے لیے، اس وقت ایک ایشو بنا اپوزیشن کی طرف سے، لیکن بعد میں اس پہ ایک ڈسکورس ہوا آپ کے پالیسی ساز اداروں میں بھی، آپ کے اکیڈیمیا میں بھی، اور اس کو پھر ایک طریقے کے ساتھ جنرل راحیل شریف کو وہاں بھیجا گیا. انٹینشن یہی تھی کہ دیکھیے دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہوئے ہیں. ماضی میں جب جس مسلمان ملک میں دہشت گردی کا معاملہ ہوا، الٹیمیٹلی آپ کو مغربی ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا تھا فنڈنگ بھی نہیں مسلمان ممالک سے گئی ہے سر خاتمے کے لیے، لیکن ان مغربی ممالک کی کوئی مورل لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ممالک میں آ کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. تو اس تناظر میں بہت ضرورت تھی کہ ایک اسلامی اتحاد بنایا جائے دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ اس کی ایک اخلاقی جو میں کہتا ہوں کہ مورل جو لیجیٹیمیسی ہے سر. ٹیکنیکلی دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے اور آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آئیڈیلی تو ایک اسلامی اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ داعش ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف سعودی عرب کو تھریٹن نہیں کرتی ہے، داعش اس وقت ایران کو بھی تھریٹن کر رہی ہے. لیکن چونکہ داعش obviously ایک سنی وہ ہے، تو that's why Trump is actually putting his weight behind a Sunni alliance. جی شو دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے اندر جانا چاہیے تھا، دیکھیے وہ طریقہ نہیں اڈاپٹ کیا گیا. میں اس کے بارے میں دو باتیں کر سکتا ہوں. نمبر ایک، یہ پلیٹ فارم کبھی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات نہیں گئی، بالکل کبھی نہیں گئی. پاکستان ایک جمہوریت، پاکستان ایک جو ہے فیملی فیفٹم نہیں ہے، آل سعود ڈائنسٹی نہیں ہے. نمبر ایک وہاں نہیں گئی. نمبر ایک. نمبر دو، امریکن ڈیلیگیشن ایک آیا ہوا تھا اور ہمارا فورن آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں طارق فاطمی صاحب جو اب نہیں رہے اور فورن سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم سے کہ ٹی او آرز کی فائنلائزیشن سے پہلے پاکستان کوئی اگلا اسٹیپ نہیں لے گا. اور ٹی او آرز کی بات کیے بغیر ودن 4 or 5 days آف دیٹ آئی کوائٹ فرگیٹ، وہ انڈر پریشر بیکاز سعودیز نے اتنی بڑی تلوار آپ کے سر کے اوپر لٹکا دی تھی. ان میں سے ایک تلوار جو تھی وہ اس فورن ریمیٹنس کے بارے میں، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں تھی، اور بھی بہت کچھ تھا. سر میں شوز کرتی ہوں یہاں پہ، پی ایم ایل این والے آ کے بتاتے ہیں کان میں گزر کر کے جاتے ہیں. اچھا وہ ہوتا جو کیا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پراپر جو ہے ایک پریگمیٹک جو طریقہ ہے اس کو بالکل فالو نہیں کیا، پارلیمنٹ کو کمپلیٹلی باہر رکھا گیا. اقبال احمد خان صاحب کو میں ڈسکشن میں انوالو کرنا چاہوں گی، فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران اینڈ بنگلہ دیش. صاحب یہ پرائم منسٹر کو تقریر نہ کرنے دینا، اس کے اوپر پہلے تو میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی سر کہ ہم اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہمارے وزیر اعظم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے سر، اور اب وہ آ کر جتنی وضاحتیں دیتے رہیں کہ یہ کانفرنس دیر سے شروع ہوئی، لیکن سر یہ زخم اور یہ گھاؤ کی صورت میں پاکستانیوں کو یہ بات چبھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ریاض میں کیا ہوا. یہ دیکھیں جی، سب سے اہم چیز جو ہے نا پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں، ایک تو اس سے پہلے جو سعودی بیشنگ اتنی ہو رہی ہے، میں اس سے اس حد تک اتفاق نہیں کرتا ہوں جس حد تک آپ لوگ گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے ماضی میں. سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے ہمارے لیے F-16 خریدے ہیں. سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے کہ 1998 میں جب نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہوئے تھے تو ہمارے لیے اس نے 50,000 بیرل تیل کا جو ہے وہ ڈیلی ہمیں دیا تھا. سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں سے جیسے آپ نے ابھی کہا 15-16 ارب ڈالر پاکستان میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں وہاں سے بہت کچھ ملا ہے. اس کے مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہنے کا
کہ سعودی عرب اب جو کر رہا ہے, یہ جو کانفرنس اس نے منعقد کی ہے, اس کانفرنس کا جو مقصد اس نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اسلامی دنیا میں جو دہشت گردی ہے, اسلامی دنیا میں جو انتہا پسندی ہے, وہ ہم اس کانفرنس کے ذریعے اور اس اتحاد کے ذریعے اور جو فوج بنے گی اس کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے. اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ سوریا میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے, اور دونوں کو, نہ ایران کو اور نہ شام کو, اس میں مدعو کیا گیا ہے اس کانفرنس میں. اب اگر سعودی عرب یہ سمجھتا ہے یا اور جو وہاں پہ ممالک تھے وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے, تو میرا نہیں خیال ان کو تاریخ سے یا جو حالیہ صورتحال ہے اس سے انہوں نے کسی قسم کا سبق سیکھا ہے. امریکہ جو ہے اس کی جو قوت ہے وہ جتنے عرب ممالک ہے ان کی ملا کے, یا جتنے اسلامی ممالک ہے ملا کے, اس سے زیادہ ہے. امریکہ نہ افغانستان میں دہشت گردی ختم کر سکا ہے, اور عراق میں ختم کیا کرنی تھی اس نے, وہاں پہ اس نے دہشت گردی اور پھیلا دی ہے. اس کے نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, زیادہ تر عراقی کی, باقی جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان میں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے, اور یہ بڑی مشکل چیز ہے, لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے, ان کے لیے ہوگی. اگر آپ دیکھیں اس کانفرنس میں تو میرے خیال سے اکا دکا یا 2-3 ایسی ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت تھی. باقی جتنے اور ممالک تھے وہاں پہ وہ ہیں مونارکیز ہیں, شیخڈمز ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں پہ آپ دیکھیے کیا مغرب نے لیبیا میں ختم کر دی ہے دہشت گردی, کیا انہوں نے شام میں ختم کر دی ہے, کیا انہوں نے عراق میں ختم کر دی ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات, اچھا جی مکمل کر لیجئے سر. ہاں, دوسری بات, اگر آپ فرض کریں آپ سعودیوں سے پوچھتی ہیں کہ جی کون دہشت گرد ہیں جن کے خلاف آپ یہ الائنس بنا رہے ہیں, تو وہ آپ کو کہیں گے یہ ہوتی جو ہیں یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو یمنی قبائلی ہیں. یا حزب اللہ کو آپ دیکھیں جن کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یا پھر وہ تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ داعش اور القاعدہ جو ہے ان کو ایران کا سپورٹ ہے. اگر آپ ایران سے پوچھیں دہشت گرد کون ہے, وہ کہے گا بھئی آپ سعودی عرب کیسے دہشت گردی ختم کر سکتا ہے, کیونکہ سعودی عرب ہی نے تو داعش جو ہے ان کو کریٹ کیا ہے. اگر آپ ترکی سے پوچھیں دہشت گرد کون ہے, وہ کہیں گے جی کردوں سے بڑے دہشت گرد کوئی نہیں ہے. افغانستان سے پوچھیں کون دہشت گرد ہے, وہ کہیں گے یہ افغان طالبان ہیں جن کو پاکستان پناہ دے رہا ہے. پاکستان سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے تحریک طالبان پاکستان ہے. اب جو یہ فوج جو آپ نے اکٹھا کریں گے جس کے لیے 110 ارب ڈالر کے ہتھیار امریکہ سعودی عرب کو بیچے گا, یہ پاکستان کا 14 سال کا ڈیفنس بجٹ ہے. اور آپ کی رائے کا بے حد احترام, لیکن سعودی عرب کے حوالے سے سر جو شروع میں آپ نے باتیں کی تھی, جب آپ نے فنڈنگ اور ان چیزوں کی بات کی, تو میرے خیال سے کریکٹ دا فیکٹس ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ وہ جو فنڈنگ ہے, وہ جو F-16 سب کچھ دیا گیا سر, وہ اپنے نظریات کی ترویج کے لیے بھی تھا, وہ مدارس کو بھی جس طریقے سے فنڈنگ یہاں پر دی گئی ہے, اور پھر ہمارے بم کو اسلامی بم کہنا اور جب دل چاہے ان کا وہ اس کو استعمال کر سکیں, یہ ساری چیزیں سر ریکارڈ کے اوپر ہے. پھر یہ بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سنی حکمران یہاں پر آتا ہے تو تب سعودیہ کے ساتھ تعلقات جو زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے تعلقات کتنے بہتر ہیں ہاؤس آف سعود کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ مناکی آپ بات کر رہے تھے, تو یہ بھی ڈیموکریٹک مناکی ہے سر ایک طریقے سے, جس طریقے سے یہ کنگڈم ہے, اور پیٹرو ڈالر اور $480 بلین یہ جو ٹرمپ صاحب نکالنے کے لیے, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے سر. تو وی ہیو ٹو ایکچولی سی کہ ریالٹی کیا ہے, اور ہمیں یہ سب باتیں پتا ہیں, تو ہم اب اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ جو سعودی فرما رواؤں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ملک میں تو خواتین کے حقوق ان کے سلب ہیں, لیکن ٹرمپ کی خواتین کے لیے تمام تر جو اخلاقیات ہیں, جو اسلامی اقدار ہیں, جو اسلامی روایات ہیں, یہاں تک کہ جو سعودی قوانین ہیں, وہ بھی سارے بے بس ہو گئے. اور اس سے ایک بڑا برا تاثر گیا ہے انفارچونیٹلی. سوشل میڈیا کے اوپر بہت مذاق اڑایا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ مسلمان رولرز
خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے ممالک کے اندر اور ان کی بیسک رائٹس ان کو نہیں دیتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, وہاں پر یہ جس طریقے سے میلانیا اور ایوانکا کی زلفوں کے اسیر ہمیں دکھے, ویری ویری انفارچونیٹ. میں چاہوں گی ہم تھوڑی فوٹیج بھی اس کی ضرور دکھائیں. رؤف صاحب ٹھیک ہے, مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے, سارے ہنس رہے ہیں سر, سب ہم پہ ہی ہنس رہے ہیں سر. مطلب کچھ ہم شارٹس دکھائیں یا ویژولز دکھائیں, I don't know what to say. It's depressing. It's depressing. No, it's very depressing. It really is very depressing, you know. لیکن دیکھیے میرا جو مذہب ہے وہ قرآن سے ہے, وہ ہے کہ for you it's your religion and for me it's mine. There's no سر یہ آل سعود ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو کسٹوڈین ہیں نا ہولی. پاکستان یہ جو بات کچھ یہاں کی گئی ہیں بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں. دیکھیے جو ڈیموکریٹائزیشن پروسیس ہے مسلم ورلڈ کا, سو کالڈ مسلم ورلڈ کا, میں تو اس کو مسلم ورلڈ کے طور کے اوپر سوچتا بھی نہیں, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اولیگارکک فیملیز لائک آل سعود ڈینسٹیز ہیں. اور جتنی ریپریسو اور جتنی وائلنٹ اور جتنی ڈی جنریٹ حکومت جو سعودی عربیہ کی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس وقت تختہ زمین کے اوپر کہیں اور ایسی ہے. ہمیں چاہیے اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات ان کو جو سمجھانی چاہیے کہ وہ آپ یہ جو آپ لوگوں نے ایک جو ٹریڈیشن قائم کی ہوئی ہے کہ جی آپ اسلام کا جو اسلام کا جو امیج آپ دنیا میں دے رہے ہیں کہ جی اسلام ریپریشن کو, اسلام ڈی جنریشن کو, اسلام وائلنس کو, اسلام اپنے لوگوں کے بندے اٹھ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ان کے کپڑے ان کے گھروں میں بھیج دیے جاتے ہیں. اس دور میں 2017 میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ہم لوگ رول, ہمیں مسلم ورلڈ کو, پاکستان جیسے ملک کو یہ رول پلے کرنا چاہیے, ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے. ہمارے یہاں بھی ابھی فلیجلنگ سٹیج کے اوپر ہے ڈیموکریسی, لیکن چلیے تھینک گاڈ کہ یہ جمہوریت آئی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہو جائے گی, اسٹرینتھن ہو جائے گی, اپنی ٹریڈیشنز انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی, وہ اچھے ہو جائیں گے. کم سے کم منافق نہیں ہے سر ایٹ لیسٹ. لیکن اور مجھے سمجھ نہیں آج تک کہ پاکستان اور سعودی عربیہ میں وہ کیا کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی گود میں پڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے. وہ کیا ہے جو کہا گیا ہے سعودی عربیہ کے بہت سارے میں جو اس نے ہمارے لیے کام کیا ہے وہ گنوائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تمام کام ایک طرف, اور انہوں نے پاکستان میں یہ جو مدرسوں کو پیسہ دے کے اور ان کو قائم کر کے جو پاکستان میں جو ملٹرائزیشن کی ہے اور پاکستان میں جو ٹیررزم کو پھیلایا ہے اور پاکستان کو جو ٹرف وار کے لیے منتخب کیا ہے, اور پاکستان کی حکومتیں انفارچونیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکاریوں کی طرح ان کو یہ کام کرنے دے دی. اس میں ایران کا بھی رول ہے, اس میں صرف سعودی عربیہ کا رول نہیں ہے, لیکن 90% سعودی عربیہ کا رول ہے. کیا آپ سعودی عربیہ کو یہ معاف کر دیں گے کہ انہوں نے پاکستان کی دھرتی کو, پاکستان کی زمین کو اپنی پراکسی وار کے لیے استعمال کیا ہے, اور آج پاکستان میں جس لیول تک ملیٹنسی اور ریڈیکلائزیشن بڑھ چکی, کیا ہم بھول جائیں گے کہ سعودی عربیہ اس کا ریسپانسبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب سیم کوسچن ٹو یو سر, یہ اس کیا کہیں گے؟ معروف دیکھیے جب بات آتی ہے سعودی عرب یا ایران کی, پاکستان میں بدقسمتی سے پالیسی میکنگ لیولز پہ اور میڈیا میں ڈسکورس بہت ون سائیڈڈ ہے. ہم سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے میں اور ایرانین انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کہیں کھو سا گیا. رؤف صاحب نے دہشت گردی کی بات کی, وہ ایک بین الاقوامی کوشش تھی جس میں CIA, ISI اور سعودی تمام مل کر اس میں شامل ہوئے. ایران کے حوالے سے اب بات کر لی جائے, اگر داعش کے 2000 فائٹر پاکستان سے گئے ہیں اور ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز نے 10,000 پاکستانی شیعہ ریکروٹ کیے ہیں مڈل ایسٹ میں لڑنے کے لیے, انہوں نے بھی یہاں پر شیعہ مدارس کو سپورٹ اور فائنانس کیا ہے. تو یہ ڈسکورس کو بہت بیلنس کیے جانے کی ضرورت ہے. اگر سعودی عرب ہمارا دوست نہیں ہے تو ایران کے ساتھ بھی ہمیں اسی لیول سے انگیج کرنا ہوگا. ایران کے جو سابق ابھی آرمی سینئر آفیشل ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے حملے کریں گے. ایران ہیز بین انوالوڈ ان سپورٹنگ ون پرٹیکولر سارٹ آف ٹیررزم ان پاکستان نے آج تک اتنا جارحانہ طرز عمل نہیں دکھایا ایران کی طرف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ اور میڈیا لیول پہ جو ڈسکورس ہے دونوں ممالک کے حوالے سے وہ بہت بیلنس ہونا چاہیے, اور وہی ہونا چاہیے جو تاریخی طور پر پاکستان کا کردار رہا ہے. تقسیم ہند سے پہلے مغلیہ سلطنت, اگر ہم ان کے وارث ہیں تو مغلیہ سلطنت نے ہمیشہ عرب اور فارس کو قریب لانے کی, سنی اور شیعہ مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کی. ہمارا کردار بھی آئیڈیلی وہ ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے گرے ایریاز میں پلے کرنے کی جو سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان قریب یہ جو ممالک ہیں جو گرے ایریاز میں کھیل رہے ہیں ان کو دے ول ہیو ٹو ٹیک پوزیشنز, اور یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا ہے. اقبال احمد خان صاحب, اس پر بھی ذرا کامنٹ لوں گے سر, لیکن یہ جو میں نے اس سیگمنٹ میں بات کی کہ ٹرمپ کی خواتین کے لیے سعودی قوانین بے بس کیوں ہو گئے سر؟ نہیں جی, وہ صحیح آپ کہہ رہی ہیں, ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ تو بڑے ظاہر نظر آ رہے ہیں. صرف یہ نہیں
کہ شاہ سلمان جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے. کوئی بھی ہو, جو بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ کا, جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی ڈائریکٹری وہاں پہ ہونا چاہیے, کہ مسلمان جو ہیں اتنے 7 ممالک سے جو مسلمان ہیں وہ ان کو ٹیمپرری بین کر دیا گیا ہے, اور جو سب سے بڑا تھریٹ ہے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو وہ اسلامک ریڈیکلزم ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو موجود ہیں, اور اس قسم کی جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کے لیے ایکسیپشنز ہوتی ہیں سعودی عرب میں, ہاں اس قسم کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں سعودی عرب میں, مگر یہ چیزیں ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی. اصلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس الائنس میں جو فوج قائم ہوگی اس کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے, اور اگر ہم یہ پوری جو الائنس ہے, جو فوج ہے, اگر اس کا رخ جو ہو وہ ایران کی طرف ہوگا یا ان ممالک کی طرف ہوگا جس کو کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ایران کا سپورٹ ہے, تو اس میں پاکستان کو بڑی مشاکل جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سعودی عرب میں بڑے سارے انٹرنل جو ان کی سیٹ اپ ہے اس میں بڑے مسائل ہوں گے, ایران میں ان سے کم نہیں ہیں, پاکستان میں بھی بے شمار مسائل ہیں. ایران میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, سعودی عرب میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ فارن پالیسی جو ہے اس کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے وہ کامیاب فارن پالیسی ہوگی جو کہ ہم جب ہمارے تعلقات ہوتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو جتنی چیزیں سعودی عرب میں ہیں جو ہمارے مفاد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, اگر وہ فارن پالیسی کے ذریعے ہم اس کو سب سے بہتری کے ساتھ اس کا استعمال کر سکیں, دیٹ از اے سکسیسفل. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری 2 منٹ ہے, میں کوئکلی ایک سوال آپ تینوں سے کرنا چاہوں گی کہ مختصراً میرے تینوں پینلسٹ اس کا جواب دے سکیں کہ سر ریاض میں ہمارے ساتھ جس طریقے کا سلوک ہوا کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ بالکل اوائڈ کیا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی. جانے کی ضرورت بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے, وہ ایک اپنی جو ان کی اپنی ایک شارٹ سائٹڈنس تھی وہ سامنے آئی, کیونکہ یہاں پالیٹکس جیسے کہ میرے دوست نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ جو پالیسی فارمولیشن میں سوچا نہیں جاتا, آپ اس کو پریگمیٹائز نہیں کرتے, آپ دیکھتے نہیں ہے کہ جہاں میں گیا تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ہم فوراً بھاگ جاتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ آئی تھنک ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ اوے. یہ اوائڈبل تھا. ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے معاشی مسل کو مضبوط کرنا ہوگا. پنجابی کی کہاوت ہے کہ جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. وی ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وی ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو سعودی عربیہ. ہمارے پاس بیچنے کے لیے صرف فوج رہ گئی اور وہ بار بار بیچتے. کیا بات کر دی سر, آپ نے زخم پہ نمک چھڑک دیا. اقبال صاحب, واز دس آل اوائڈبل؟ جی ناٹ ایٹ آل اوائڈبل. مطلب کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں, آئی ڈونٹ اگری ود دا سجیشن ایٹ آل, کہ جی ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. سعودی عرب جو ہے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس قسم کی ایڈونچرس ڈیسیشنز جو ہیں نہیں لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایران ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہمیں پتہ ہے ایران نے کیا کیا تھا 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, اور مجھے یقین ہے اگر 2002 میں کوئی ہمیں مشکلات ہوتی مشرقی فرنٹ پہ تو پھر بھی ایران ہماری مدد میں آتا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت. مائی پینل واز بیلنسڈ, میں اتنا کہہ سکتی ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اپروچ 1 سائیڈڈ ہونی چاہیے, 2 سائیڈڈ ہونی چاہیے, سر بات بھی کر رہے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ مائی پینل واز بیلنسڈ. ہم نے